अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज है नावल भीगी रात की किस्त नंबर 3। इस नावल को लिखा है लैबा अरशद ने। वो गाड़ी में बैठी मुलाजमा का इंतज़ार कर रही थी कि अचानक उसकी नज़र सामने पड़ी तो मुलाजमा उसी के साथ बाहर आ रही थी। लारैब को तफ्सीश हुई। वो फ़ौरन गाड़ी से बाहर आई। तुम इसके साथ क्यों आ रही हो? लारैब ने पूछा। बीबी जी, वो इनका पर्स खो गया है, इनको पैसों की ज़रूरत है, तो अगर आप कोई 500 या 1000 मदद कर दें तो कौन सा घाटा हो जाना है। लारेब ने एक नज़र मुलाजमा को देखा और फिर गुस्से की नज़र से मुआइज़ को। तुम गाड़ी में बैठो ज़रा, वो मुलाजमा को देखकर बोली और वो खामोशी से बैठ गई। क्या मसला है आपका, क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं? ये मुलाजमा अब जो सबको वो वो बताएगी जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। आप क्यों मेरी ज़िंदगी को और मुश्किल बना रहे हैं? आगे पता नहीं कितने दिनों की रह गई है। वो आराम से बोली, आंखों में नमी खुद बे खुद उतर आई। लारैब, आप नहीं जानती, मैंने उस दिन बरसात में भीगती आपको देखा और मैं वहीं रह गया। प्यार करता हूँ आपसे, रोज़ आपके घर के सामने होता हूँ। उस दिन इत्तेफाक था, मैं आपके घर के आगे से बस गुज़र रहा था और नज़र मोती पर पड़ी और रुक गया। गाड़ी से बाहर निकलकर आपको देखने का जवाज़ दीवाना था, लेकिन अब रोज़ आप मेरी आंखों में रहती हैं। प्लीज़ मिस्टर, मुझसे कोई तवक्का ना रखिएगा। मेरा दिल पत्थर का हो चुका है क्योंकि दुनिया का हर बंदा मुझे ही पागल मिलता है। वो कहकर बैठ गई और गाड़ी रो रोरस करने लगी रिवर्स करने लगी। बीबी जी, कितने पैसे दिए? तुम्हें तो मैं नसरीन आंटी के हवाले करती हूँ। घर जाकर एक अजीब स्यापा मेरे सर लादा हुआ है। हर बात में तुम्हें क्यों बताऊँ? तुम ऐसा क्या करो, मैं जब कहीं भी आया जाया करूँ ना, तुम या तो मेरे गले में रस्सी डाल दो या अपने, ताकि एक दूसरे के कंट्रोल में रहे। वो आज शायद सबसे तंग आ चुकी थी। अपने अंदर कितनी भी महरूमियाँ कैद किए हुए अब तक थक गई होती। वाकया थक गई थी। जहाँ हाउस अब मामूलों पर आ चुका था, लेकिन नूर जहाँ का केस सुनकर कस्बे की अब कोई बेटी बहन घर से भी निकलती तो पर्दे में निकलती। आर्याना के पास बड़ी भूरी अमाया अब भी आती और एक ही जुमला बोल कर जाती, बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह हर बेटे की हिफाजत करे और उसे भी जन्नत नसीब करे। आर्याना खामोशी से सुनती रहती। आज दोबारा 11वीं थी। वो दरबार की तैयारी में थी। आर्याना गाड़ी में बैठने लगी तो उसकी नज़र सामने लॉन में सफ़ेद चादरों पर पड़ी। वो देखकर हैरान हुई। फिर वहाँ रज्जो को भेज कर इत्तला मंगवाई तो पता चला 1 माह गुजर चुका है। नूर जहाँ को गए हुए रहीम साहिब ने कुरान खानी रखवाई है। दिल दोबारा बोझल हुआ, आंखें आंसुओं से दोबारा भीगी। आर्याना हौसला करके गाड़ी में बैठी और गाड़ी भरने लगी। घर का गेट खुला तो अंस की फरारी बाहर निकली और लारैब ने अपनी गाड़ी पीछे कर ली। लारैब के पास छोटी गाड़ी थी, लेकिन नए मॉडल की ही थी, जो उसके पास आने से पहले अंस की मलकियत थी। उसने शाही सवारी के निकलने का इंतज़ार किया और फिर अपनी गाड़ी अंदर की। साथ ही वो अपने कमरे में भागती हुई आई। उसे शदीद उल्टी की कैफियत हो रही थी। थोड़ा रिलैक्स होने के बाद उसने मुलाजमा से खाना मंगवाया और खाकर मेडिसिन ली और अपने कमरे में टीवी देखते देखते ही सो गई। दरबार में खूब रौनक थी। दुआ के बाद देगें बांटी गई आर्याना की तरफ से, तो आर्याना उसी औरत के पास आई। बुजुर्गो सलाम, प्यार दिया और वो औरत बोली, पकड़ा गया। उसके साथ ऐसा करो कि दाग खुद पे आए ना और बदला बराबर हो जाए। आर्याना ने खुशी से उनके हाथ चूमे और उठ गई। चलो रज्जो, घर चलो। वो आनन फानन घर पहुंची तो रहीम साहिब तो पुरसकून बैठे थे। कुरान खानी भी हो चुकी थी। आर्याना ने सारी बात राहीम को बताई कि बुजुर्ग औरत ने क्या कहा। वो मुस्कुराया और बोला, अपने भाई से पता करो। आर्याना ने फ़ौरन मिलाया और खलील ने भी यही कहा कि आपा दुआ करो का कत्ल ना हो जाए ये मेरे हाथों, और फ़ोन बंद। आर्याना अब परेशान हो रही थी। बोल, अब क्यों किया था तूने मेरी बहन के साथ ये सब? तुझे क्या लगा था? चलो 1 माह गुजर गया, सब उसकी मौत भूल गए होंगे। चल उसकी छोड़, दुनिया अब तेरी याद रखेगी। तेरा वो हशर होगा कि हर इज्जत लूटने वाले को अपनी इज्जत की पड़ जाएगी।
جو کہ اس کے پاس ہوگی ہی نہیں۔ تم جیسے درندوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں یہ خدا جانتا ہے، لیکن میں بھی کچھ کر کے چھوڑوں گا تمہارا۔ وہ غصے سے گرایا۔ انس نے ہوش اور بدحواس سامنے کرسی سے بندھا ہوا پڑا تھا۔ اسے نور جہاں یاد آئی، اس کو بھی اس نے ایسے ہی باندھا تھا اور یوں ہی حواس گم کیے تھے۔ انس کو پہلی بار اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ اب قید میں تھا خلیل کی۔ 2 ماہ تک یہ ایسے ہی رہے گا۔ میری بہن 2 گھنٹے اس سے زیادہ تکلیف میں تھی، اب یہ اس سے کئی گنا زیادہ سزا پائے گا۔ منہ میں ایک نوالا نہ ڈالنا، اس کے زندہ رکھنے کے لیے اسے پانی کے گھونٹ کو بھی ترساؤ، وہ لب چبا کر بولا۔ انس خوف اور تکلیف کی شدت سے ہی بے ہوش ہو گیا۔ لاریب کی آنکھ تہجد کے وقت کھلی تھی۔ اس نے نفل ادا کیے اور خدا کے آگے اپنے درد وہ روز آنسو کی طرح بہاتی تھی، اور آج بھی وہ وہی کر رہی تھی۔ آریانہ جہاں بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھی، اور وہ نور جہاں کے ساتھ لاریب کے لیے دعا کرتی کہ اس کی عزت سلامت رہے۔ وہ ایک انسان تھی جن میں انسانیت پائی جاتی تھی، رحم دلی، خودداری، اور سب سے بڑی بات درد سہنے کی طاقت رکھتی تھی تو درد سمجھنے کی بھی۔ دونوں ایک ہی وقت پر دعائیں کرتی اور ایک صرف روتی تو دوسری روتے روتے مانگتی۔ رونا ہی کافی ہوتا ہے اور رو کر مانگنا بھی۔ وہ اپنے سامنے بٹھا لے اور آنسو جاری کر دے تو سمجھ جانا تم اس کے قریبی بندے ہو، ورنہ یہ موقع بھی بڑوں کو نہیں ملتا۔ جسے چاہے وہ عطا کرتا ہے اور جسے چاہے دے کر لے لیتا ہے، یہ بھی اس کا کرم ہے۔ انس کی حالت بگڑی ہوئی تھی۔ خلیل تہجد کے وقت گھر پہنچا تو آریانہ کے پاس آ گیا۔ وہ ہال میں ہی جائے نماز بچھائے بیٹھی تھی۔ آ گیا آپا، وہ بولا۔ کیا کیا ہے؟ آریانہ بولی۔ یقین کرو آپا، کچھ نہیں کیا۔ کیوں؟ آپا رہنے دو نا، جتنی سزا اس کی میرے ہاتھوں لکھی ہے ملتی رہے گی اسے، کیوں ہلکان ہوئے ہم؟ اور آپا وہ صرف نور کا نہیں بلکہ بہت سی معصوموں کا قاتل ہے۔ آریانہ تھکے قدموں سے اٹھی اور بولی، خلیل اللہ کے حوالے، تو بھی اور اس کی سزا بھی، اور کمرے کی طرف چل گئی۔ لاریب صبح اٹھی تو اس کی طبیعت بوجھل سی تھی، اور اس نے نظر انداز کرتے ہوئے اپنے آپ کو فریش کیا اور نیچے آ گئی۔ بابا جانی آپ؟ وہ سیڑھیوں پر ہی تھی جب اس کی نظر سامنے حبیب خان پر پڑی۔ لاریب فوراً ان کی طرف لپکی۔ حبیب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، بھائی کل کا گھر نہیں اور تم اب تک سکون سے سوتی رہی؟ نسرین بیگم نے منہ چڑھایا۔ بابا جانی مجھے کیا پتا ہے وہ کہاں جاتا یا کہاں سے آتا ہے؟ لاریب بولی۔ ارے خان صاحب رہنے بھی دیں، اس نے بھائی سمجھا ہو کبھی انس کو، تبھی نا۔ اب بس جلدی کریں، میرا بچہ پتہ نہیں کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا۔ نسرین بیگم چڑھ کر بولی اور چڑھ کر بولی تو لاریب بولی، آنٹی بھائی تو تب سمجھتی نا جب آپ مجھے ماں کہنے کا عہدہ دیتی۔ لاریب بول کر پلٹ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس کا دل ہلکا ہو گیا۔ کوئی پیار نہیں تھا اس کے پاس، کوئی بھی نہیں، لیکن اس کو یقین تھا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے، ایک وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ بارش میں بھیگ رہی تھی وہ دوستوں کے ہمراہ، میں اسے کب سے دیکھ رہا تھا، وہ انجان تھی، کافی وقت گزر گیا۔ مجھے وہ حسن کی پوٹری لگ رہی تھی، ایک ایک ادا اس کی سب سے نرالی تھی، حسیناؤں کی ملکہ تھی وہ، خوبصورت ترین۔ وقت گزر گیا، ساری سہیلیاں چلی گئی، وہ وہاں رہ گئی۔ میں نشے میں دھن تھا، وہ شاید اپنی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ میں اس کی طرف بڑھا اور پتہ نہیں کیسے اور کب وہ میرے ہاتھ میں آ گئی، زور زبردستی کے ساتھ ہی آ گئی۔ میں نے زبردستی رات میں اس کو بہا دیا۔ وہ روتی رہی، چیختی رہی، لیکن میں شیطان کے روپ میں اپنی شیطانیت دیکھا تو اس کی سانسیں چل رہی تھی۔ اس کے ڈوبنے سے اس کا منہ باندھا اور اس کے دوپٹے سے اس کا منہ باندھا اور پھر ان ہاتھوں سے گلا دبا دیا اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ انس بولتا گیا، بولتا چلا گیا، کوئی بات جھوٹ نہیں تھی، سب سچ تھا۔ خلیل اور رحیم کا زبر ٹوٹنے کو تھا۔ پولیس نے FIR کاٹی اور انس کو حراست میں لیا۔ حبیب تک یہ بات پہنچ گئی تو وہ آنن فانن گھر سے نکلے، کسی کو کچھ نہیں بتایا، بس خود ہی مسئلے کو سلجھانا چاہا۔ لاریب چائے لے کر چھت پر آ گئی۔ ملازمہ شکر ہے اس کے ساتھ نہیں تھی بلکہ نسرین کو رپورٹ پیش کر رہی تھی۔ وہ گرل کے پاس آئی تو سانسیں اٹک گئی، وہ وہیں کھڑا تھا۔ معیز، لاریب کی زبان پر اس کا نام آ گیا۔ معیز نے کچھ نہیں کہا، بس اس کی طرف دیکھتا رہا۔ لاریب فوراً پیچھے ہوئی اور نیچے آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر سوچنا چاہا کہ یہ کون ہے اور کیا اس نے سچ میں پہلی نظر میں رک کر محبت کی؟ واہ بھئی واہ، محبت بھی کسی کو ہوئی میرے سے تو اس دوران جب میں خود کو سنبھال نہیں سکتی
تو محبت کیا خاک رکھوں گی سنبھال کر۔ وہ لیٹ ہو گئی تو فون بجنے لگ گیا۔ اس نے بغیر دیکھے اٹھایا۔ ہیلو لاریب بولی۔ ہائے معیز خوش ہو کر بولا۔ میں معیز۔ لاریب نے فون کان سے ہٹا کر دیکھا اور پھر کان کو لگایا۔ میرا نمبر کیسے لیا تم نے؟ جلدی بولو، لاریب تیزی سے بولی۔ وہ آپ کی وفادار ملازمہ نے۔ میں نے کہا پیسے واپس کرو گا نہ تو نمبر دے دے، شاید وہ خود نہ دے، تو نام کے ساتھ نمبر دیا اس نے۔ لاریب حبیب خان وہ فخر سے بولا۔ لفنگے، میرا نمبر ابھی ڈیلیٹ کرو اور ملازمہ سے رابطہ کرو۔ لاریب فوراً فون کاٹنے لگی تو وہ فوراً بولا۔ لاریب جی بات سنیں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، پہلا پیار ہوا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں، آپ بتائیں نا، وہ بچوں کی طرح بولا۔ لاریب کو غصہ آیا۔ نہیں، میں تو آئے دن جیسے یہی کرتی رہتی ہوں نا۔ کیا کرتی ہو آپ آئے دن؟ معیز شرارت سے بولا۔ پاگل انسان، لاریب بولی۔ پیار میں آپ کے؟ وہ پیار سے بولا۔ لمحہ بھر کو لاریب کی دھڑکن رکی، وہ لہجہ جھوٹا نہیں تھا۔ لاریب نے فون بند کر دیا۔ اس دنیا کے سارے پاگل میرے پلے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ وہ دوائی لے کر دوبارہ لیٹ گئی۔ وہ پولیس اسٹیشن پہنچے تو ان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ جگہ جگہ تشدد کیا گیا تھا اور سب یقیناً خلیل کا کام تھا۔ خلیل اور رحیم اپنے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ حبیب خان آپ کا بیٹا، اور پوری کہانی پولیس افسر نے سنائی۔ وہ کچھ بولنے کے لیے نہیں رہے تھے۔ جو چاہے کرے آپ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور وہ واپس پلٹ گیا۔ ان کا دل رو رہا تھا۔ جوان اولاد جب وحشی جانوروں والے کام کرے تو خود کو لعنت ملامت کرنے کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہتا۔ وہ گھر پہنچے تو نسرین نے سر چڑھ کر ساری بات سن ہی لی۔ لاریب بھی پاس ہی تھی۔ نسرین بت کچھ بول رہی تھی۔ آپ اس کو چھوڑ آئے، بیچارہ کھانا نہیں کھایا ہوگا، درد میں ہوگا، کیا سوچ رہا ہوگا۔ کتنی عجیب ہو تم نسرین، جو اولاد وہ بھی بیٹا، لڑکیوں کی عزت لوٹتا ہے۔ وہ بیچارہ ہے، بولو نا، وہ بیچارہ ہے، کوئی اس کی ضمانت کو نہیں جائے گا۔ سن لو تم، حبیب خان بول کر کمرے میں بند ہو گئے جبکہ وہ بولتی رہی۔ آپا خلیل کی آواز پر سر اٹھایا۔ بول خلیل، آریانہ بولی۔ خلیل نے جب انہیں بتایا کہ اس کا باپ خود سزا کے لیے چھوڑ گیا ہے تو وہ بہت خوش ہوئی۔ شکر ہے خدا کا، اس کے باپ نے انصاف دکھایا، خدا اس کی بیٹی کی عزت کی حفاظت کرے، آمین۔ وہ آمین بھی خود ہی بول کر چپ ہوئی۔ خلیل، اس کو انجام تک پہنچا دینا، آدھا نہ چھوڑنا۔ اور تیرے بھائی جی کہاں ہیں؟ آپا حقہ پی رہے ہیں اوپر چھت پر بیٹھ کر۔ چل اچھا ہے۔ آریانہ جائے نماز بچھانے لگی اور نفل ادا کیے۔ نسرین بی بی، کوئی ڈائنگ روم میں آیا ہے، دو عورتیں ہیں۔ اچھا تم چلو، میں آتی ہوں۔ نسرین اٹھ کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی اور سلام لی۔ نسرین کی حالت ٹھیک نہیں تھی، باہر میک اپ سے بھی اس کی آنکھیں اور مرجھایا ہوا چہرہ نظر میں تھا۔ آپ کی بیٹی ہے نا، ہم رشتہ کرواتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہماری نظر میں ایک دو رشتے ہیں، آپ دیکھ لیں تو۔ ارے عجیب عورتیں ہو تم دونوں، پتہ نہیں کہاں سے آ کر بیٹھ گئی، رشتہ کرواتے ہیں، چلو اٹھو اور چلتی بنو۔ نسرین تپ کر بولی۔ وہ دونوں عورتیں بھی بڑبڑاتی ہوئی اٹھ پڑی لیکن اپنا کارڈ وہیں چھوڑ آئی۔ وہ باہر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ بیٹا کیا فضول عورت تھی، ہم اس اداکاری میں اور حصہ نہیں لے سکتے۔ ارے آنٹی، ابھی تو پہلی بار تھا نا، پلیز آپ جتنے پیسے مانگو دوں گا۔ اب امی کو بھی آپ نے منانا ہے اور صرف اسی رشتے کی بات کرنا، آہستہ آہستہ ہوگا سب، آپ دیکھنا۔ معیز نے اپنی ماں کو رشتہ ڈھونڈتی دیکھا تو انہیں عورتوں سے بات کی اور پلان بنایا جو ابج گگ 1% میں کامیاب نہیں تھا۔ وہ انہیں عورتوں کو اس کے گھر بھیج رہا تھا تاکہ وہ اس کی ماں کو بھی اسی رشتے کا کہیں۔ کرتے ہیں ہم تم سے محبت، معلوم نہیں کون سی والی، لیکن محبت ہے پہلی اور ادا ہے نرالی۔ پہلی ادا میں بہے پیار کو کیا نام دوں، بولو نہیں حکم دو اور میں لبیک لبیک ہو جاؤں۔ معیز نے میسج سینڈ کیا۔ لاریب کھانا کھا کر کمرے میں آ گئی۔ آج کوئی بھی اس کے ساتھ ٹیبل پر نہیں تھا لیکن وہ ملازمہ ضرور تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے دوا لی اور لیٹ گئی، نہ موبائل دیکھا نہ کچھ اور، بس آنکھیں موند لی۔ قرب سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کبھی کبھی انسان بلا وجہ اداس ہو جاتا ہے لیکن جس انسان کے پاس وجہ ہو کوئی اس سے نہیں پوچھتا، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی آنکھوں میں اپنے چہرے پر ایک ایسا پردہ گرا لیتا ہے جیسے اس پردے کے پیچھے ایک خالی میدان ہو، سبزے سے بھرا ہوا آنگن ہو، ٹھنڈی ہوا ہو، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ایک میدان ہوتا ہے لیکن سورج کی تپش سے جلتا ہوا۔ اس نے آہستہ سے چھکارا ماما جانی اور آنسو گر گئے بند آنکھوں سے۔ دوبارہ بولی ماما جانی واپس آ جائیں کسی روپ میں، پھر دونوں ایک ساتھ آپس میں واپس جائیں گی۔ لیکن اب کی بار موبائل بجنے لگ گیا۔ بے شک اچھے لوگوں کو اشارہ ملتا ہے،
اس نے آنکھیں کھولی اور فون اٹھایا۔ نمبر تھا کوئی۔ لاریب ہیلو، جی اب تو آپ اس نمبر کو جانتی ہوں گی، اس لیے نیا نمبر لیا، معیز بولا۔ لو جی، ایک تو تمہیں چین نہیں، نہ مجھے چین لینے دو گے۔ لاریب تھوڑا سا غصے میں بولی۔ چین آ جائے، روح کو سکون مل جائے، دھڑکنوں کو قرار آ جائے، اگر آپ کے نام کے آگے میرا نام آ جائے، معیز اپنے شرارتی لہجے میں بولا۔ لاریب کے چہرے کا ایک رنگ گیا اور دوسرا آیا۔ کیونکہ وہ شخص سچا لگ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، یا وہ اگر سمجھ جاتی تو اپنا آپ بھی کھو دیتی، لیکن اس نے آواز نکالی اور بولی، ایک احسان کر دو گے؟ جی حکم کریں، میرے پہ احسان ہوگا، معیز بولا۔ ارے بھائی، مجھے آئندہ کال نہ کرنا، میری زندگی آگے مشکل ہے، اور اب اس مزید تنگ نہ کرو، اور کال کٹ گئی لاریب کی طرف سے۔ نسرین بیگم صبح ہوتے ہی جیل پہنچی۔ ایک وہی اکیلی تھی جو اپنے بیٹے کے ساتھ دینا چاہتی تھی۔ وہ سلاخوں کے پیچھے بند تھا، جیسے کسی جنگلی جانور کو کئیوں کو کون پینے کے بعد اپنی حراست میں لیا جاتا ہو، جیسے اب اس جنگلی کا پیٹ بھرا ہوا ہو اور وہ مدتوں کا آرام فرمانا چاہتا ہو۔ نسرین تو اس کی حالت دیکھ کر ہی ٹھٹک گئی اور روتے روتے اپنے وکیل کو فون ملانے لگی۔ اس کو کسی بھی وجود کے آس پاس ہونے کا کوئی فرق نہیں تھا، کوئی بھی نہیں۔ اسے بھی اب مدتوں کا آرام چاہیے تھا۔ وہ اس چٹائی پر ٹانگیں اور بازو ایک کیے، ایک آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، اور خوف اس کے چہرے پر واضح تھا۔ اس خوف میں بھی بہت سی لعنتیں اور بہت سی بددعائیں ساتھ تھی۔ آریانہ نے خلیل کے لیے نور جہاں کی سہیلی کا ہاتھ مانگا ہوا تھا۔ نور جہاں کی خواہش تھی کہ وہ صرف اور صرف شہر بانو کو اپنی بھابھی بنائے، جو کہ کم عمر و خوبصورت تھی۔ خلیل کو نور جہاں کی خاطر سب منظور تھا، اور اس رات بدقسمتی یا خوش قسمتی شہر بانو کو گھر سے اجازت نہیں ملی، اور وہ خود بھی آنا نہیں چاہتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اب اس کے ابا کو شک ہو گیا کہ کہیں وہ خلیل کے چکروں میں پہلے سا نہ ہو۔ رشتہ نور جہاں کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا، لیکن باقاعدہ رسم باقی تھی۔ آریانہ رحیم اور خلیل کے ہمراہ ان کے گھر پہنچی اور بات شروع کی۔ نور کی بہت خواہش تھی کہ وہ خلیل کے لیے صرف شہر بانو کو چنے، اور سب نے اس کی بات پر غور کیا تو انہیں کوئی بھی خامی نظر نہیں آئی۔ اپنی شہر بانو ہے ہی خوبیوں سے بھری ہوئی۔ آج آریانہ خوشی اور غمی کے ملے جلے جذبات رچا کر بولی۔ سب نے حامی بھری، اور اگلے 2 ہفتوں کے بعد کے جمعے کو نکاح رکھا گیا۔ شہر بانو نے خلیل کو کچن کے دروازے سے دیکھا تو خلیل کی نظر بھی پڑ گئی۔ نظریں ملی تو لیکن دل نہ ملے۔ شہر بانو کو بھلے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن خلیل کے دل میں بھی یہی سب تھا کہ نہیں۔ شہر بانو پڑھ نہ سکی اور وہ واپس کاموں میں لگ گئی۔ وکیل نے جب ساری معلومات اکٹھی کی تو پہلے بہت پیسے مانگے، اور نسرین نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ پھر دیکھا تو ایک تھانے سے ایک رپورٹ ملنے لگ گئی۔ کیس بہت نہیں بلکہ وہ بہت زیادہ سنجیدہ تھا، شاید ہی اس کو پھانسی کی سزا نہ ملتی۔ وکیل نے بھی بس ہاتھ جھاڑنے کی کوشش کی، لیکن پیسوں کے لیے مان گیا۔ اب آگے کی بات عدالتی تھی۔ ناول کا یہ ایپیسوڈز آپ لوگوں کو کیسے لگے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں، اور اب کامنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔